खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर नासिर दाऊद की तरफ से शाइन स्टार के तमाम जितने भी सामाइन हैं उन सबको मसीह में बहुत बहुत सलाम। और तमाम दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तान भर में शाइन स्टार के व्यूवर्स हैं उन सबको, तमाम खादमीन को और शाइन स्टार की तमाम टीम को बहुत बहुत शालोम अलैकुम। मैं खुदावंद ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज खुदावंद ने क्रिसमस के इस बाबरकत महीने में, जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बाबरकत महीने में खुदावंद की इलाही ज़ात जो है, उनका हिस्सा, उनका वजूद जो है, उनका तजस्सुम जो है, वो इस रुए ज़मीन पर इन तारीख़ों में, इस बाबरकत महीने में ज़मीन पर आया। और हम इसके लिए बहुत खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और इस बात के लिए भी कि दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग हैं जो ज़रा इब्लाग या नशरियाती रवाबत में एक दूसरे को इसमें सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। किसी भी ख़ानदान में जब बेटा पैदा होता है तो हर तरफ खुशियां नज़र आती हैं, खुशियों का समा होता है, सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। और घर के जो बड़े होते हैं वो खुशियां और उनकी जो बरकत है वो उसे मुबारकबादों को समेट रहे होते हैं। एक इंसान जब जमीन पर पैदा होता है तो सभी खुश होते हैं, खानदान खुश होता है, बाप दादा और जितने भी फूफियां और जितने अजीजो कारब होते हैं बहुत खुश होते हैं। लेकिन आज हम जिस ज़ाते इलाही के बारे में बात करेंगे, जिस शख्सियत के बारे में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कि हम उनका जिक्र मुबारक करें या उनके बारे में या उनकी विलादत या उनके पैदाइश के बारे में बात करें, वो है खुदावंद यीशु मसीह, यहोशुआ मीशा, यहोवा खुदा के जिंदा और इकलौते बेटे। मेरे साथ निकालिए कलाम पाक में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की हयात मुबारका पर मबनी अंजील का दूसरा हिस्सा और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं तलावत करूंगा। उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हमें हिकमत, मार्फत, दानिश और फहम अता करे, आमीन। अजीजो, हमने यहाँ पर कलाम पाक की तलावत की है और ये उस इलाका की बात हो रही है। और उस इलाका में जो वक्त और जो मुतय्यन है, दिन, महीने, वो सर्दी का मौसम है। और यहाँ पर हमें जो एक बड़ी खूबसूरत मंजर कशी नजर आ रही है कि उस इलाके में चरवाहे थे। सबसे पहली बात, खुदा के चुनाव पर हम हैरान हो रहे हैं कि खुदा ने एक ऐसे कस्बे का, एक छोटे से इलाके का चुनाव किया। लेकिन हैरत की बात यह कि जो ज़ाते मुकद्दसा वहां पर तजस्सुम लेने वाली है या ले चुकी है, वो इलाही है, उसका ताल्लुक आसमान से है। और कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। यह बड़ी हैरानगी की बात है। दुनिया के अंदर हजरत आदम से लेकर यीशु मसीह तक और उनके बाद आज तक कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ, कोई एक ऐसी जात उसका वजूद नहीं हुआ जिसके बारे में बाकायदा इंसान और फरिश्ते जो हैं खड़े होकर इस तरह सेलिब्रेशन कर रहे हों। बाइबल मुकद्दस की तारीख ये शहादत देती है कि आसमान पर और जमीन पर, चूंकि खुदा ने जमीन पर जो खानदानी सिस्टम बनाया है वो दुनियावी खानदान है। और लेकिन अगर मैं इसको ये बेजाना होगा अगर मैं इसको यूं माने में लूं कि इस वाक्य के अंदर, इस हवाले के अंदर जो कुछ हो रहा है वो खुदा पाक यानी खुदा बाप, उनका रूहानी खानदान जिसका ताल्लुक आसमान से है, और एक हजरत यूसुफ और बीबी मरियम और उनके बेटे यीशु मसीह जो जमीन पर हैं, लेकिन उनके जो वजूद है
ان کا جو ان کی ذات مبارکہ ہے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہونے کے باعث ان یشوع مسیح جو ہیں وہ آسمانی خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ اب یہاں پر اتنی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے کہ یہاں پر دو خاندانوں کے لیے خوشی کی بشارت ہے، اور یہ دو خاندان جو ہے ایک آسمانی خاندان یعنی خدا باپ کا خاندان، اور ایک زمین پر حضرت یوسف اور بی بی مریم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر کچھ ایسے کریکٹر بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے کردار بھی نظر آتے ہیں جن کا تعلق زمین سے نہیں ہے، یعنی فرشتے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، آج چونکہ ہم کرائسٹ ماس یعنی کرسمس کی بات کر رہے ہیں، کرسمس کے موضوع پر بہت سارے خادمین جو ہیں وہ پیغامات دے رہے ہیں، یہ خوشیوں کے آپس میں شیئرنگ کر رہے ہیں خدا کی خوشخبری۔ یعنی خداوند یشوع مسیح جب وہ زمین پر کنواری کے بطن سے پیدا ہوئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کنواری سے ہی کیوں پیدا ہوئے، کنواری سے کیوں پیدا ہوئے؟ اگر ہم ان حوالہ جات کا عہد عتیق کے اندر ذکر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یسایہ کی کتاب کے اندر ہمیں یہ سارے یسایہ کی کتاب کا جو صحیفہ ہے اس کے اندر 2 ابواب کے اندر اس کا بہت واضح بیان ہمیں موجود ملتا ہے، جو کہ ہم اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا وقت جو ہے وہ جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کرتا چلوں۔ خداوند کے پاک کلام میں یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر اور اس کا جو 7واں باب ہے اس کے اندر لکھا ہے، اس کی 14ویں آیت کے اندر، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اس کے ساتھ اگر ہم دوسرے حوالے کا مطالعہ کریں تو یسایہ 9واں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ عزیزو، ہم نے یہاں پر 2 حوالے آپ کے سامنے مطالعہ فرمائے ہیں۔ یہاں پر خداوند یشوع مسیح کے بارے میں عہد عتیق میں ایک کنواری عورت کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن وہ بیٹا عجیب طرح سے پیدا ہونے والا ہے، عجیب اس کا تجسم ہے، وہ عام انسانی افزائش نسل کے لیے جو موضوع طریقہ ہے اس سے وہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک عجیب طریقے سے پیدا ہوا جو انسانی سوچ اور سمجھ، ادراک اور عقل سے بھی باہر ہے۔ یہاں پر خداوند یشوع مسیح جن کے بارے میں عہد عتیق میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملا ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا جو بیٹے کی صورت میں، جسے ایک وجود دیا گیا، ایک پاک وجود، ایک مقدس وجود، اور وہ کنواری کے بطن سے روح القدس کی قدرت سے حاملہ اسے ہوئی اور اسے اس زمین پر مابعوث فرمایا گیا۔ خداوند یہوہ آسمانی باپ نے اپنے بیٹے یشوع مسیح کو زمین پر بھیج کر انسان کے لیے کیا ضرورت تھی ایک ایسا پاک وجود زمین پر لانے کی؟ کیا ضرورت تھی ایک ایسے بیٹے کی پیدائش کی جو نسل انسانی یا انسان کے تولید سے نہ پیدا ہوا بلکہ وہ ایک روحانی تولید سے پیدا ہوا ہو؟ خدا کے پاک کلام میں یہاں پر جب اس منظر کشی میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے فرشتہ ایک ایسے غریب غربا اور مسکین لوگوں کے پاس آتا ہے، ان سے جب وہ ان کے پاس آتا ہے تو ایک بہت بڑا جلال ان کے چوگیر چمکتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند کے فرشتے زمین پر آئے ہیں اور ایک خاص بات کے لیے ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسی بائبل مقدس میں کوئی ایسا نبی یا پیغمبر نہیں ہو گزرا جس کے لیے فرشتے آئے ہوں اور خدا کا جلال جو ہے وہ ان کے چوگرد چمکا ہو۔ خداوند کے یہاں پر ہم اب فرشتہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے نشان ہے ایک بچہ۔ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں عہد عتیق میں لکھا ہے کہ وہ ایک بچے کو جنے گی، وہ ایک بچے کو پیدا کرے گی، اور یہ ساری امت کے واسطے ہوگی کہ داؤد کا شہر، چناؤ بھی داؤد کا شہر ہوا، یروشلم کا چناؤ ہوا، اور ایک منجی یعنی نجات دہندہ، منجی یعنی نجات دینے والے۔ اب وہ ہماری زمین پر آنے کے جو اسباب تھے وہ کیا تھے کہ زمین پر بہت ساری چیزیں تھی جو صرف اور صرف ایک نجات دہندہ ہی کر سکتے تھے، ایک نجات دہندہ، اور پھر عام نجات دہندہ نہیں۔ جب ہم کرائسٹ ماس کی بات کرتے ہیں، کرسمس کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس لفظ کو سمجھنا اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔
ہم اگر کرسمس کی وشز بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کو کرسمس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کرائسٹ ماس کے لفظ کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، عہد جدید کے اندر یوحنا کی انجیل میں یشوع مسیح کے لیے خرسطس ورڈ یوز ہوا ہے، خرسطس لفظ استعمال ہوا ہے، جسے ہم جب کرائسٹ میں انگریزی لفظ میں لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جب ماس ورڈ لیتے ہیں، یہ دو لفظوں کا جو ہے مرکب ہے، اور جب ہم اس کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں، کرائسٹ یعنی مسیح، مسیح شدہ مسیح، لیکن اس کے بعد جب ہم ماس لفظ کو لیتے ہیں MAS، اگر ہم اس کو ترجمے کے طور پر جاننے کی سعی کریں تو اس میں ہے میرے مسح شدہ نجات دہندہ۔ یہ جو کرسمس ہے، یہ کرائسٹ ماس ہے، ماس میں نے قربانی کی عید، لیکن اس پر ایک ایسے بدن کو زمین پر، ایک ایسے وجود کو مابوس کیا گیا، اتارا گیا، جس کا تعلق الہی خدا یا الہی ذات سے ہے، جس کا تجسم ہی ان زمین پر اس لیے ہوا کہ وہ انسان کا منجی بن سکے۔ یشوع مسیح بطور منجی اور نجات دہندہ زمین پر تشریف فرما ہوئے، لیکن اس کی نوید، اس کی بشارت جو ہے وہ کسی انسان نے نہیں دی، بلکہ ایک فرشتے نے دی ہے۔ ایک فرشتہ دیا ہے، فرشتہ دے رہے ہیں، اور داؤد کے شہر میں پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ پوری امت جو ہے، چونکہ خدا کے بندہ داؤد جو ہیں وہ بہت، ان کے بارے میں کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس کے داؤد کا تخت اسے ملے گا، اور اس کی جو بادشاہت ہے وہ ہمیشہ ابدی رہے گی۔ اور یہاں پر ہمیں دو خاندان نظر آتے ہیں جو بیک وقت خوشی منا رہے ہیں اس منجی اور نجات دہندہ کی، جو یہاں پر مقدسہ مریم کی گود میں موجود ہیں، اور کلام میں لکھا ہے اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور اس کے ساتھ ہی یکایک فرشتوں کی ایک آسمانی لشکر جو ہے، پوری گروہ ہے جو آسمان پر اس کا اعلان کرتے ہوئے جاری ہے۔ زمین پر انسان جو ہیں، انسانی خاندان جو ہے وہ اس خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر اعلانیہ فضا میں اعلان ہو رہا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی چمکی، بیک وقت زمین پر اور آسمان پر ایک ایسی خوشی جس کا نظارہ اس رات فرشتوں نے کیا، جس کا نظارہ چرواہوں نے کیا، جس کا نظارہ آس پاس کے سارے ماحول نے کیا، جس کو دیکھا اس مسیح کی پاک ذات کو، اس محیب ذات کو پورے فرشتوں نے دیکھا، اور آسمان کی ایک ایون یہاں تک کہ وہاں جو چرند پرند تھے، جانور بھی تھے، انہوں نے اس پاک اور محیب وجود کو دیکھا، وہ تجسم دیکھا، وہ ایسا معجزہ دیکھا جو انسانی نسل کے لیے نجات کی صورت میں زمین پر خدا تعالیٰ نے مابعوث فرمایا۔ اور یہ خوشی اور نجات کی جو خبر ہے، یہ نجات دہندہ کی جو خبر ہے، پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے۔ یشوع مسیح زمین پر ان کے آنے کا جو سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ ایک ایسے تجسم کی ضرورت، ایک ایسی قربانی کی ضرورت جو انسانی نسل یا انسانی بلڈ یا انسانی تولید میں اس کی اتنی جرت اور اوقات ہی نہ تھی کہ انسانی تولید جو تھی وہ اس کی اہل ہوتی، اس لیے ایک ایسے تجسم کی، ایک ایسے وجود کی ضرورت پڑی۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو پوری بنی نوع انسان کے لیے بن گئی کہ تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ حضرت آدم کے تھرو جو ہمیں موت ملی عدن میں، اس موت کا جو حل تھا، اس موت کا جو مستقل اور ہمیشگی کے لیے، اس موت کو زندگی میں بدلنے کے لیے ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی، ایک ایسے بدن کی ضرورت تھی جو زمین پر آتا اور وہ پاکیزہ اور بے عیب ہوتا۔ وہ ایک ایسی قربانی جو کسی انسانی وجود سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ خداوند یشوع مسیح کا زمین پر تجسم جو تھا، وہ خدا کا وہ الہی منصوبہ جو نسل انسان کے لیے، اس کی شفایت کے لیے اور اس کو آگے آنے والے جہانوں کے لیے خدا کے منصوبوں میں شامل کر سکتی۔ انسان کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طور سے خود سے بچ نہیں سکتا، اور کوئی بھی انسان کسی انسان کا عوضی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کوئی جانور، کوئی قربانی، جانوروں کی قربانی، کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز جو انسان کو اس ابدی موت اور اس ابدی لعنت سے چھڑانے کا سبب بھی بن نہیں پا رہی تھی، اور نہ کبھی تھی۔ اسی اثنا میں خدا باپ نے اپنے بیٹے یشوع مسیح کو، جو ایک پاک اور محیب بیٹے تھے، زمین پر بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا باپ اور انسان کے درمیان ایک ایسی جدائی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس جدائی کو، اس دیوار کو ڈھانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے کسی ایسے تجسم، پاک تجسم کی ضرورت تھی جو کم سے کم انسانی بدن کی حیثیت اور اوقات سے کہیں باہر تھی۔ انسان
उस मुकाम को, उस इज्जत को और हक को हासिल नहीं कर सकता था जब तक कोई एक ऐसा तजस्सुम या एक ऐसी इलाही जात जमीन पर उतर कर उसका तदारक न करती, उसका हल न करती, और वो सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह निजात दहिंदा, मेरे मसाशुदा निजात दहिंदा, आपके मसाशुदा निजात दहिंदा, पूरी दुनिया के मसाशुदा निजात दहिंदा, क्योंकि यशायाह की किताब उनके बारे में फरमाती है और यीशु मसीह ने खुद अपने ज़ात मुबारका से और अपने मुंह मुबारक से इसका ऐलान किया कि मुझे खुदावंद ने मसा किया, मुझे खुदावंद ने मसा किया है कि मैं अंधे जो सदियों से तारीकी में बैठे हुए हैं, वो जो मौत के मुंतजिर थे, वो जिन्होंने मौत देखी, जिन्होंने अंधेरा देखा, उन्हें मैं रोशनी की खुशखबरी दूं, उन्हें जिंदगी की खुशखबरी दूं। और यीशु मसीह कहते हैं मैं आया ताकि वो जिंदगी पाएं, लेकिन कसरत की जिंदगी पाएं। वो निजात दहिंदा, वो पाक मुहीब निजात दहिंदा इस जमीन पर तशरीफ फरमा हुए, और वो उस रात की खूबसूरती ये है, वो पूरी दुनिया के लिए, महज एक कौम के लिए नहीं, एक एक अहले लुगत के लिए नहीं, या एक अहले जुबान के लिए नहीं, बल्कि पूरी बनी नौ इंसान के लिए, उनके गुनाहों का कुफारा और उनके लिए निजात, और खुदा बाप से जो हजरत आदम में हमारी जुदाई हुई, जो सुलह हमारी उस पर कंद लग गया, उसे दोबारा जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। वो दोबारा इस दुनिया में आए ताकि खुदा बाप की और हमारे इंसानी नस्ल के दरमियान जो है वो जुदाई थी, उसे खत्म कर सके। और इस मंजर को खुदा के फरिश्ते बड़े जबरदस्त तरीके से वाज़ह करने लिखा, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आए अजीजों, मिलकर इस बात के बारे में सोचें। खुदावंद यीशु मसीह जो एक पाक वजूद थे, मुहीब थे, वो गुनाह से मुबर्रा थे, वो इल्जामात और इन सारी चीजों से, अगर आप उनकी शान और अजमत देखें तो फरिश्ते तो उनके गुण गा ही रहे थे, इंसान भी उनकी हम्द कर रहे थे, फरिश्ते भी उनको देख रहे थे और महसूस कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बीबी अलिशबा और मुकद्दसा मरियम के पहली मुलाकात के जो वाक्य को आप नोट करें, तो वहां पर एक अजीम नबी थे जो बतन में थे। बीबी अलीशबा के बतन में यूहन्ना इस्तबागी थे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह अपनी माँ के पेट में, यानी कि मुकद्दसा मरियम के पेट में, जब उसके पास उन दोनों का आमना सामना हुआ, तो मारे खुशी के यूहन्ना उछल पड़े, क्योंकि वो जान गए थे वहां पर कि मेरे खुदावंद आज मेरे सामने अपने तजस्सुम में आ रहे हैं। उनकी शान, उनका मर्तबा क्या है कि उन्हें माँ के रहम में भी सिजदा करने की कोशिश की गई है। अजीजों, आज मैं और आप पूरा वर्ल्ड के अंदर, अगर हम क्राइस्ट मास की तरफ से हवाले से बात करें या क्रिसमस के हवाले से बात करें, तो इसके ज़मन में मैं कुछ आपसे ज़रूर अर्ज़ करता चलूं कि बहुत सारे इस क्रिसमस जो है ये एक बहुत बड़ा इवेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरी दुनिया में क्राइस्ट मास जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का जो तजस्सुम है, वो पूरी दुनिया के लिए खुदा बाप के सामने एक सुलह का पैगाम है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो 24 दिसंबर की नाइट और 25 में पूरे वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया के, चाहे वो मसीह लोग हों और चाहे वो गैर मसीह लोग भी, इस अजीम त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और आप देखें कि पूरा वर्ल्ड जो है, दुनिया के दो हिस्से जो हैं, दो हिस्से ईस्ट और वेस्ट जो है, ये इस बात को एक बारगी में मनाते हैं। एक बार सूरज वहां पर और एक बार सूरज यहां पर यीशु के नाम का तलू होता है। एक बार रात में फरिश्ते और खुदा के लोग वहां पर हमद करते हैं और एक बार यहां पर हमद करते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह की जाते मुबारका को ही ये हक और इज्जत और मुकाम हासिल है। और पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग जो हैं क्रिसमस के इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम त्योहार की बात करें, क्राइस्ट मास की, दुनिया के अंदर आप देखें कि जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी अदयान आलम है, सभी में मुख्तलिफ तरह के उनकी सकाफत है, उनकी अपनी तरह की सकाफत है, उनके अपने कवानीन हैं, उनके अपने ही तौर तरीके हैं और उनके अपने शुगल हैं। अगर आप अदयान में से ये सारी सकाफत निकाल दें, उनके त्योहार निकाल दें, उनकी जो पहचान, उनकी जो शिनाख्त है, जो उन्हें एक दूसरे मजहब से मुनफरिद बनाती है, तो यकीन करें कि अगर आप और इन सारे खुदा न खास्ता इन सारे त्योहार को निकाल दें, तो मजहब तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। दुनिया के अंदर जो मजहब हैं, वो अपने त्योहारों, अपनी खास सकाफत, अपनी जान पहचान और अपने जितनी भी उनके शुगल और शुगफ होते हैं, उनकी जितनी भी खास उनके त्योहार होते हैं, उनकी वजह से पहचाने जाते हैं।
اور آپ کرائسٹ ماس کو دیکھیں، پورا ورلڈ، پوری دنیا، آپ انڈو پاک میں دیکھ لیجئے، آپ ایسٹ میں ویسٹ میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی اس دن 24-25 کو اٹھا کے آپ میڈیا دیکھ لیجئے، آپ کو ییشو مسیح کی آمد اور ان کی خوشیاں، ان کے آنے کی جو خوشی ہے، سیلیبریشن ہے، وہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گی۔ لیکن جس رات میں ییشو مسیح زمین پر مابعوث ہوئے، اپنی والدہ ماجدہ کے بطن سے وہ اس زمین پر تشریف لائے، وہ رات ایک بہت مقدس اور مقرب رات ہے، جب خدا باپ نے نسل انسانی کو اپنے وجود کے ساتھ زمین پر ملنے کا موقع دیا۔ وہ تھی کرائسٹ ماس، یعنی مسیح کی آمد کی رات۔ اور سب سے بڑی، جب ہم متی رسول کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس منظر میں کچھ اور ایلیمنٹس نظر آتے ہیں۔ وہ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ وہ کردار کیا ہے؟ وہاں پر اب جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسا تجسم ہے جس سے محض فرشتے، ایون کہ لوسیفر ہی نہیں، شیطان ہی نہیں، بلکہ انسان بھی گھبرا اٹھے۔ انسان بھی اس وجود کی مخالفت میں اپنی جو ہے زور آزمائی کر رہا ہے۔ اگر آپ ہیرودیس کو دیکھیں، کس طریقے سے اس ذات الہی کو اس نے قتل کروانے کی کوشش کی۔ اگر آپ دوسرے اور بھی یہودی جو عالم اور فقی فریسی تھے، ادھر وہ بھی چپکے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ ذات مبارکہ نہیں، آپ جس تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ جس ہستی کو، اس ذات مبارکہ کو، جن کے پیدائش کی خوشی میں، جن کے یوم ولادت کی خوشی میں آپ جو تہوار منانے جا رہے ہیں، وہ کوئی عام ذات نہیں ہے۔ وہ خداوند ییشو مسیح ہیں، جن کے پیدا ہونے پر آسمان اور زمین میں دونوں جگہ پر شور و غل مچ گیا، غل گپاڑا مچ گیا۔ فرشتے کھڑے ہو کر فضا میں گیت گا رہے ہیں اور انسان نیچے شکر گزاری اور حمد کے گیت گا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محض یہ بات یہیں پر نہیں رہی، بلکہ بہت ساری کھلبلی مچ گئی انسانوں کے اندر، مذہبی لوگوں کے اندر، اور جو مذہبی شعور اور مذہبی جذبات رکھتے تھے ان کے اندر بھی اس بات کا شعور ہو گیا۔ بادشاہ جو تھے، ہیرودیس بادشاہ، بادشاہتوں میں بھی کھلبلی مچ گئی، خوف مچ گیا کہ یہ کون سا بادشاہ پیدا ہو گیا۔ ییشو مسیح بطور نجات دہندہ، بطور بادشاہ، بطور منجی اس زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ اور یہ بادشاہوں کے ساتھ ساتھ جو دوسرے زمینی لوگ تھے، عام لوگ تھے، اور ایون کہ جو دیندار اور مذہبی علماء کرام تھے، ان میں بھی خوف و ہراس آ گیا کہ یہ کس قسم کا بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہ آپ کے اور میرے لیے زمین پر تشریف لائے، لیکن اس بادشاہ کی سادگی دیکھیے، اس بادشاہ کی لائف سٹائل دیکھیے۔ کوئی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، کوئی بڑا پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ ایک استبل میں پیدا ہوئے، چرنی میں رکھا گیا۔ استبل جو غالباً ایک غار تھی جہاں پر ییشو مسیح کو رکھا گیا، اور وہ کس کام آتی ہے؟ وہ جانوروں کو چارہ دینے کے کام آتی ہے۔ وہاں پہ جانور چھپتے ہیں، جانوروں کو سرد موسم سے یا ہواؤں سے بچانے کے لیے وہاں پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ لیکن ییشو مسیح یہ بطور بادشاہ ایک ایسی سادگی، سادہ طریقے سے، ان کے اس پیدائش کے اندر کوئی شاہانہ مرات نہیں ہے، کوئی پروٹوکول ایسا نہیں ہے کہ جس سے پتہ لگے بہت۔ لیکن اگر ہم حقائق کو سامنے مد نظر رکھیں تو ایک جو پروٹوکول ییشو مسیح کو ملا، وہ دنیا میں آدم سے لے کر کبھی کسی کو نہیں ملا۔ کبھی کسی نبی یا پیغمبر کی پیدائش کے اوپر فرشتے آ کر گیت نہیں گا کر گئے۔ کبھی زمین پر بیک وقت زمین پر اور بیک وقت فضا میں اور پھر اس کے اوپر آسمان میں، تینوں جگہ کہیں خوشی نہیں منائی گئی۔ اگر آپ اس کو عہد عتیق میں اور عہد جدید میں چھانکے یا تلاش کریں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بیک وقت 3 جگہ پر خوشیاں منائی گئیں، 3 جگہ پر سیلیبریشن کیا گیا۔ ماں مریم، مقدسہ مریم خوش ہیں، باپ یوسف بھی خوش ہیں، اور دوسرے جو چروائے ہیں وہ بھی خوش ہو گئے، کیونکہ انہیں ایک ایسی نبی سنائی گئی، ایک ایسی خوشخبری جس کا تصور ابھی تک جو تھا، صرف یہودی قوم جو تھی، بنی اسرائیل قوم جو تھی، وہ صرف ابھی تک اس کی امید میں تھے کہ کوئی مسیحا موعود آئیں گے اور وہ ہمیں چھڑائیں گے رومی تسلط اور ظلم سے۔ لیکن وہ بے خبر تھے، وہ جس بادشاہ کے منتظر تھے، وہ جس شخصیت کے منتظر تھے کہ وہ ظلم و ستم سے ہمیں آزاد کرائیں گی۔ لیکن ییشو مسیح ایک سادہ بادشاہ، ایک انتہائی سادہ دلی سے، ایک انتہائی سادگی سے، بنا کسی پروٹوکول کے وہ زمین پر ان کے سامنے موجود ہوئے۔ لیکن ان کو جو پروٹوکول ملا وہ انسانی عقل اور سوچ اور سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ یہ پروٹوکول دیکھنے کے لیے یہودی علماء اور جتنے بھی بادشاہ ہیرودیس وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وہاں پر بڑے سادہ سے لوگ تھے جن کے سامنے ایک ایسا ہائی فائی پروٹوکول دیا گیا جو دنیا میں کسی بادشاہ کو نہیں ملا۔
آج تک کسی بھی پیدا ہونے والے انسان کو نہیں ملا جو اس الہی تجسم یعنی یشوع مسیح کے وجود کو جو اس زمین پر مابوس ہوئے ان کو عطا کیا گیا۔ عزیزو، کرائسٹ ماس، خداوند یہوہ ابا، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یہاں پر زمین پر بھیجا کس وجہ سے؟ میری اور آپ کی محبت کے لیے، بنی نوع انسان کی محبت کی خاطر۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ کرسمس جو ہے اسے سمجھیں، کرسمس جو ہے اسے جاننے کی کوشش کریں۔ کرسمس جو ہے وہ خدا اور انسان کا میل ملاپ ہے، کرسمس جو ہے وہ خوشیوں کا تہوار ہے۔ اور جو لوگ اس کرسمس کے بارے میں، کرائسماس کے بارے میں، اس عید کے بارے میں، اس تہوار کے بارے میں الٹے سیدھے جملے اور بہت ساری تحقیق اور تفتیش سے اس سے مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقین کریں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یشوع مسیح نے جس پیدائش کے ذریعے اس زمین پر اپنے وجود کو یہاں پر لایا ہے، اسے کوئی دنیا کی سوچ یا کوئی بھی ڈاکٹرین اسے مٹا نہیں سکتی۔ یہ ہمارا اپنا تہوار ہے، یہ پوری بنی نوع انسان کا تہوار ہے، یہ ملاپ کا تہوار ہے، یہ بیک وقت آسمان اور زمین، فضا اور اس کے اوپر کے لوگوں کا تہوار ہے۔ یہ میل ملاپ کا، خوشیوں کا تہوار ہے، یہ جشن کا تہوار ہے، اور اس تہوار سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ آخر میں خدا کے پاک کلام کے تناظر میں آپ سب تمام جتنے بھی مسیح قوم ہیں ان سب کو بہت بہت کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ پاسٹر ناصر داؤد کی طرف سے تمام شائن اسٹار کے جتنے بھی خادمین ہیں، پوری ٹیم ہے، پاسٹر عاشم منشا صاحب اور جتنے اور بھی دیگر چینلز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں جو پورے ورلڈ کے لیے مسیح کی منادی کے لیے اس خوشخبری کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، ان سب کے لیے خداوند میں شکر گزاری کرتا ہوں اور ان تمام مسیح خدام کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں۔ اور جتنے بھی اہل دنیا ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی میں حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت یشوع مسیح ان کی پیدائش کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہت کرائسٹ ماس آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ لیکن آخر میں چلتے چلتے تمام اس کاوش کے لیے جو اسٹار شائن اور ان کے تمام ٹیم کی ہے، ان کے لیے پورے سب کے لیے آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یشوع مسیح میں آسمانی باپ، آپ نے ہم سب انسانوں کو، آپ نے کلیسا کو، آپ نے عالمگیر کلیسا کو، آپ نے تمام غیر اقوام کو خداوند آپ کے بیٹے یشوع مسیح کے خداوند ان کے تجسم سے، الہی تجسم، ان کے پاک تجسم، ان کی پاک پیدائش کو جو زمین پر آپ نے مابوس کیا، ہم دلی طور سے شکر گزار ہیں۔ اے یہوہ آسمانی باپ، آپ کے بیٹے یشوع مسیح زمین پر تشریف فرما ہوئے تاکہ ہم سے آپ کی صلح کرا دیں۔ ہم جو بچھڑ گئے تھے، ہم جو بکھر گئے تھے، ہم جو خداوند ہمارا شرازہ، ہمارا نسل انسانی تباہ و بربادی کے کگار پر تھی، لیکن آپ یہوہ ابا نے ہمیں چھوڑا نہیں، آپ نے ہمیں دور نہیں کیا، آپ نے ہمیں الگ نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے یشوع مسیح میں پھر سے ایک کر لیا اور ان کے پاک وجود سے ہمیں آپ نے پھر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ خدا باپ، خدا بیٹی، خدا پاک روح کے نام سے خداوند میں تمام آپ کا خادم پاسٹر ناصر داؤد بیت الچرچ آف پاکستان سے تمام سٹار شائن کی ٹیم کے لیے، ان کے تمام کام کے لیے، ان کے ورک کے لیے، ان کے تمام ان کوششوں کے لیے جو خداوند مسیح کی منادی کے لیے کی جا رہی ہیں، خداوند بہت بہت ان کے لیے بلیسنگ کو چاہتا ہوں، برکت چاہتا ہوں، اور زیادہ حکمت، معرفت اور فہم چاہتا ہوں، تاکہ مسیح یسوع کی منادی میں خداوند یہ سٹار شائن دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا جائے، اور مسیح یسوع میں خداوند ہم سب کو پوری دنیا میں یہ تہوار جو خوشیاں بانٹنے والا ہے، یہ تہوار جو خوشیاں شیئر کرنے والا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں بانٹیں۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔